अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिरा मुल्कों में दूसरे नंबर पर रहा। दहशतगर्दी वाक़यात 45% बढ़े। 10 सालों के दौरान दहशतगर्दी वाक़यात में सबसे ज़्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। 2023 में 517 दहशतगर्द हमले हुए, लेकिन 2024 में ये तादाद बढ़कर 1099 हो गई। इंडेक्स रिपोर्ट में फितनाउल खवारिज को तेजी से फैलने वाला और जड़ें मजबूत करने वाला दहशतगर्द गिरोह करार दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी पार्लियामान से अपने पहले खिताब में रूस, चीन, यूक्रेन, भारत और यूरोप समेत दीगर दोस्त और हरीफ मुल्कों को 53 बार तनकीद का निशाना बनाया, और अगर तारीफ की तो सिर्फ पाकिस्तान की। जी हाँ, सदर ट्रंप ने 13 अमरीकी फौजियों के कातिल दाइश खुरासान के अफगान टेररिस्ट को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा और शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप के थैंक्स पाकिस्तान को आलमी ज़राए अबलाग ने इस्लामाबाद के लिए गैर मामूली पेशरफ्त करार दिया। तज्ज़ियाकारों ने इसे पाक अमरीका निचली सतह पर पहुंचे ताल्लुकात में गर्म जोशी के एक पैगाम के तौर पर देखा, और मीडिया के हैवी वेट्स इसे पाकिस्तान के ट्रंप कार्ड से भी तशबीह दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाक अमरीका ताउन की बहाली से पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी की लहर ख़त्म हो जाएगी? क्या अमरीका की पाकिस्तान पर नजरे इल्तिफात खित्ते में किसी ग्रेट गेम के आगाज़ की चुगली तो नहीं खा रही? और सबसे अहम सवाल कि इस बार पाक अमरीका ताल्लुकात के हनीमून सीजन का दौरानिया कितना तवील होगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल अरशद मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मुतासिर दूसरा बड़ा मुल्क करार दिया गया है। क्या दहशतगर्दी में इजाफे की वजह पाकिस्तान की पॉलिसीज की नाकामी है या पसे पर्दा कुछ और अवामिल हैं? देखिए, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको सिर्फ जो है पाकिस्तान के इंटरनल या एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में देखने के बजाय हमें ब्रॉडर रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन और नेटो अफवाज के इन्खला के बाद तकरीबन 2 साल पहले जब अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया, तो उसके बाद से ये एक बड़ी चेंज आई है। उससे पेशतर एक लंबे अरसे में हमने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़, नेशनल एक्शन प्लान के तहत दूसरे इक़दामात और ऑपरेशन रद्दुल फ़साद के बाद हमने बहुत शानदार तरीके से टेररिज्म पे काबू पा लिया था, और जिसके नतीजे में बहुत से जो टेररिस्ट थे वो या तो मारे गए या वो पाकिस्तान के अंदर कुछ एरियाज़ में स्लीपर सेल की सूरत में जो है वो ज़ेरे ज़मीन चले गए, और बहुत सारे उनमें से अफ़गानिस्तान में चले गए। लेकिन वो जो दोनों जगहों पे, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, वो इनएक्टिव थे। लेकिन अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद उनको जैसे एक नई ज़िंदगी मिली और उन्होंने दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू किया, बावजूद इसके कि अफ़गान तालिबान दोहा अकॉर्ड से लेके और उसके बाद हमेशा ये कहते रहते हैं कि वो अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कभी ऐसा हुआ नहीं। और उनके वहाँ आने से जो पाकिस्तान से वहाँ पे रूपोश जो तालिबान हैं, उनको एक नई एनर्जी और एक नया हौसला मिला है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक तरक्की के लिए जो हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट CPEC है, उसको जो है बहुत सारी रीजनल पावर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो उनको कबूल नहीं है, और वो हर मुमकिन तरीके से उसको सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरना है और अल्टीमेटली ये ग्वादर पोर्ट पे जो है टर्मिनेट होता है। तो इसलिए आप देखें कि बलूचिस्तान में
پہلے دہشت گردی تھی لیکن وہ چند مخصوص علاقوں اور چند مخصوص لوگوں تک محدود تھی، لیکن اب جو ہے ہم ایک بڑی لہر دیکھتے ہیں جو کہ بہت ساری ایسی ڈسٹرکٹس میں بھی پھیلی ہوئی ہے جہاں پہ پہلے کوئی اسی قسم کی کبھی کسی کارروائی کا ہم نہیں سنتے تھے، اور بہت سارے نئے جو ہیں بلوچ نیشنلزم کے نام پہ بہت سارے نئے ملیٹنٹ گروپس بنے ہیں۔ اور آخری بات جو میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بھارت اس میں بہت ایکٹیو ہے، کیونکہ ان کے جو ہے اسٹریٹجی پاکستان کو، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی مسلح افواج کو انگیج رکھنے کے لیے یہ ایک جو انڈائریکٹ وارفیئر ہے جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں فائنینشلی، ٹریننگ کے تھرو، وہ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑی سود مند ہے۔ اچھا سر، پاکستان کی جانب سے امریکہ کو مطلوب دہشت گرد کی حوالگی پر صدر ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ بطور پاکستانی ہمیں صدر ٹرمپ کے اس شکریہ کو کتنی اہمیت دینی چاہیے؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بظاہر وہ بڑی کیجول سٹائل میں اپنی جو ہے نا پبلک اپیرنسز اور پریس ٹاکس کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہر چیز جو ہے وہ بائی ڈیزائن ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے پاکستان کو مینشن کیا ہے اپنے کانگریس کے خطاب میں، تو اس کے پس پردہ یقیناً کوئی ایسے عوامل ہیں جس میں پاکستان کی ریلیونس کو اکنالج کرنا مقصود ہے، اور وہ ریلیونس اس طرح بنتی ہے کہ پہلے تو امریکن پالیسی جو تھی انخلا کے بعد وہ افغانستان اور افغانستان کے حوالے سے اس ریجن کو انہوں نے بھارت کے حوالے کیا ہوا تھا، اور خود وہ یوکرین اور مڈل ایسٹ میں فوکس تھے۔ لیکن اب جو ہے نئی انتظامیہ جو ہے وائٹ ہاؤس میں، وہ انہوں نے یہ اعلانیہ کہا ہے کہ وہ افغانستان میں ان کو جو ہے نا اپنا فٹ پرنٹ بڑھانا ہے، بٹ گرام کی واپسی کی بات ہو رہی ہے، جو بیش قیمت اسلحہ وہ وہاں چھوڑ کے گئے بائیڈن انتظامیہ کے زمانے میں، اس اسلحے کی واپسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں اس افغانستان میں آپریٹ کرنے کے لیے پاکستان کے تعاون کے بغیر امریکہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہماری تمام تر سپورٹ کے باوجود بھی ان کو ایٹ بیسٹ جو ہے سروائیول یا فیس سیونگز ملی ہیں، وہ اپنے جو ان کے ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز تھے وہ 20 سالوں میں بھی وہاں اچیو نہیں کر پائے۔ لیکن بہرحال پاکستان کی ریلیونس رہتی ہے اس علاقے میں، ایک بڑی طاقت، اور افغانستان کے ساتھ ہمارے روابط اور افغانستان کے ساتھ ہماری سرحدوں کی موجودگی میں، تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے یہ پاکستان کی طرف ایک جس کو کہتے ہیں نا جی ایک اولیو برانچ، وہ ایک ایکسٹینڈ کی ہے۔ اچھا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکی پارلیمنٹ میں پاکستان کی تعریف اور توصیف پر ارکان کی تالیوں سے مودی کے دورہ واشنگٹن پر امریکہ بھارت مشترکہ اعلامیے کی کسی حد تک تلافی ہوئی ہے؟ نہیں جی، صرف اس سے ہی نہیں، بلکہ بھارت میں اس وقت اس کے علاوہ بھارتی میڈیا جو جس چیز کو بہت جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے واپس آنے کے شروع کے ہی دنوں میں بہت سارے جو فارن ایڈ کے پروجیکٹس تھے انکلوڈنگ USAID، وہ انہوں نے گلوبلی بند کر دیے، لیکن انہوں نے صرف تقریباً $2 بلین کی ایکسیپشنز دیں کچھ ممالک کو یا کچھ پروجیکٹس کو، اور ان میں سے $2 بلین میں سے تقریباً $400 ملین کی ایکسیپشن جو ہے وہ ملٹری ایڈ کی صورت میں پاکستان کو دی گئی ہے، جس سے پاکستان کو اپنے جو F-16 فلیٹ ہے
اس کو مینٹین کرنے میں، اس کو آپریشنل رکھنے میں اور اس کو آن ایز ریکوائرڈ بیسس اپ گریڈ کرنے میں مدد ملے گی. تو یہ چیز جو ہے یہ بھارت کو بہت کھٹک رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک طرف بھارت کے ساتھ بڑے اچھے ان کے روابط ہیں، وہ ان کے نیچرل اسٹریٹجک الائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئی انتظامیہ پاکستان کو بھی اہمیت دے رہی ہے اور پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یقیناً یہ بھارت کے جو پالیسی ساز ہیں اور جو ان کا خاص طور پہ جو فارن پالیسی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک تشویشناک بات ہے. اچھا، ایک اور اہم سوال، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آئندہ ہفتے امریکی انتظامیہ 7 ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگانے جا رہی ہے، ان میں پاکستان بھی شامل ہے. حالیہ پیش رفت کے تناظر میں کیا پاکستانیوں پر امریکہ جانے کی پابندی کا امکان ہے؟ دیکھیے جی، یہ فی الحال تو میڈیا پہ ہی یہ نیوز چل رہی ہے اور پابندی کی کانوٹیشن کیا ہے؟ کیا یہ امیگریشن جو ان کے امریکہ جانے کے ٹریول کے لیے بہت مختلف اقسام کے ویزاز ہیں، اس میں ورک ویزا ہے، ٹورسٹ وزٹ، بزنس ویزا ہے، ایجوکیشنل پروگرامز کا ویزا ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ پابندی لگتی ہے تو اس کی ریمیفیکیشن کیا ہے، وہ کس ایکسٹینٹ تک ہے، کیا وہ کوئی مخصوص جو ہے سیکیورٹی کلیئرنس کے ساتھ یا کچھ اس کے ساتھ کوئی ایسے اسٹرنگ اٹیچ ہیں کہ جس کے بعد ان کنڈیشنز کو پورا کرنے کے بعد ان ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر سکیں گے، یا یہ کچھ مخصوص ٹائپ کے ویزا کے لیے ریسٹرکشن ہے یا ایک براڈ اسپیکٹرم ریزسٹنس ہے. یہ اس چیز کو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. جو ہے اس کے بارے میں میرے خیال میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ میں طہور حسین کی انڈیا حوالگی کے خلاف سٹے کی اپیل کو پاکستان کی جانب سے افغان دہشت گرد کی امریکہ حوالگی کے تناظر میں دیکھا گیا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی، میرا خیال ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرنا ابھی پری میچور ہوگا، کیونکہ یہ بالکل ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ ابھی تک جب تک اس کے اوپر کوئی کریڈیبل انپٹ نہ ہو، میرے خیال میں اس پہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کسی کامنٹ کرنے سے. اچھا سر، پاک امریکہ اسٹریٹجک ریلیشنز کو آئندہ آنے والے دنوں میں چین کیسے دیکھے گا، اور امریکہ سے ریلیشنز کا پاک چین تعلقات پر ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ میرے نہیں خیال جی میں کوئی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے، کیونکہ وہ امریکن کنوینئنس پہ ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنل ہوتے ہیں. جب امریکہ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں انگیج کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ہم کچھ ان سے رعایت لیتے ہیں یا کچھ اپنی ملٹری ہارڈ ویئر کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اور ایک سول سپر پاور ہونے کی حیثیت سے ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی اور سائنس کی جو ہے وہ ایک بہت بڑا سینٹر ہے، وہ کسی بھی ملک کو امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کا فائدہ ہی ہوتا ہے. اور چائنا جو ہے وہ اس سلسلے میں وہ اپنے اسٹریٹجی ان کی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ آپ ملٹیپل لوگوں کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں. خود چائنا بھی ہمارا جو سب سے بڑا حریف ہے، چائنا کی بھارت کے ساتھ ریلیشن آپ یہ دیکھیں تنازعات کے باوجود ایک بہترین ٹریڈ ریلیشن شپ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی جو ہے، بلکہ ملٹی پولیرٹی جو ہے ریلیشن شپ میں یہ ایک خوش آئند جو ہے قدم ہونا چاہیے اور اس کو اسی طرح پرسیو کرنا چاہیے، کیونکہ اب دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں کسی ایک خاص کیمپ میں نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اس طرح سے ہمیں برانڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایک مخصوص کیمپ کو فالو کریں. بہت بہت شکریہ. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، بم شیل نشانے پر چھت گری، نہ کوئی تباہی ہوئی. پاک فوج کے ڈرون نے اپنے ٹارگٹ کو کیسے ڈھونڈا، ایک دلچسپ سٹوری جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو نے تہلکہ مچایا ہوا ہے. ویڈیو جنوبی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فوجی آپریشن سے متعلق ہے، جس میں پاک فوج کا ایک جدید ترین ڈرون متعدد مکانوں میں گھرے ایک مکان کو فوکس کر کے کمرے میں بیٹھے 2 دہشت گردوں کو کامیابی سے ٹارگٹ کرتا ہے. یہ کارروائی دیکھنے میں بڑی غیر معمولی اور حیران کو نظر آتی ہے، اس لیے کہ جدید ڈرون سے فائر کیا گیا بام شیل
چھت میں مختصر سوراخ بناتا ہوا اندر بیٹھے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتا ہے اور یوں دونوں دہشت گرد اپنے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا یہ دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی آپریشنل حکمت عملی میں تبدیلی کی شروعات ہیں؟ اور اس حوالے سے آفیشیل ذرائع فی الحال خاموش بھی ہیں، لیکن یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں دوسرے ملکوں سے ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں پہلے بھاری ہتھیاروں اور فائٹر جیٹس کی مدد سے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ عموماً ایسے مہنگے آپریشنز اپنے ٹارگٹ کے ساتھ ساتھ غیر متعلقہ ہلاکتوں اور غیر متعلقہ عمارتوں کی تباہی کا بھی سبب بنتے تھے، لیکن ٹیکنالوجی بیسڈ ڈرون اٹیکس اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ یہ صرف اپنے ٹارگٹس تک محدود رہتے ہیں اور ان حملوں میں فوجی نقصان سے بھی بچت رہتی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ زاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سوشل میڈیا پر آنے والی ویڈیو دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے آپریشنز میں ڈرون کے بھرپور استعمال کا پتہ دے رہی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، کافی مہارت کا مظاہرہ کیا گیا ہے ڈرون نے اس ویڈیو میں۔ چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، پاکستان جس قسم کے پاکستان کو خطرات لاحق ہیں، اور اسپیشلی یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ہماری جو کمپین چل رہی ہے، یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز ہو رہے ہیں، اس میں سرویلنس کے لیے، پریسیشن اسٹرائک کے لیے ڈرون ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ کاگنیزنٹ ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی جو اپنی انڈیجنس پروڈکشن ہے یا ڈرون ٹیکنالوجی ہے، وہ دنیا کی ایک مانیو ٹیکنالوجی میں سے ہے، اور مختلف موقعوں پر سرویلنس کے لیے، ریکی کے لیے، اور کئی مواقع پر تو پریسیجن سٹرائک کے لیے بھی اپنے ٹارگٹس کو پاکستان ہٹ کرتا رہا ہے۔ جی تو سنس 2015 آنورڈ ہم نے دیکھا کہ جب یہ کیونکہ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی یہ جو جنگ ہے، یہ بڑے مشکل علاقوں میں لڑی جا رہی ہے۔ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ KPK کے جو بارڈرز ہیں وہ بڑی رگڈ ٹرین ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں جو آپریشنز کئی جگہوں میں ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کرنے پڑتے ہیں، اسپیشلی یہ فتنہ الخوارج کے خلاف جو ہمیں فاٹا میں اور وہاں پر بھی جو ہمارے تنظیمیں جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، ایک پراکسی کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں، تو وہ ٹرین اتنے سخت قسم کے ڈرون ٹیکنالوجی ہے جو بڑی افیکٹو ہے۔ جی تو اس کا یوز کیا جا رہا ہے۔ آف کورس اس کے ساتھ کچھ مسائل، الحمدللہ پاکستان نے اس میں مہارت حاصل کر لی، ایک صلاحیت ہے، اور اس کا وہ بھرپور استعمال کر رہا ہے۔ اچھا سر، بغیر افراد کے سرویلنس اور ویپن فائر کی ہمہ وقت صلاحیت رکھنے والے ڈرون کس طرح کام کرتے ہیں؟ اپنے ٹارگٹ کو کیسے پہچانتے ہیں اور بند کمروں میں کیسے اس کی نگرانی کر لیتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ آپ نے بڑا صحیح نقطہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپریشنز یا زیادہ تر جو ڈرون کا استعمال ہے، یہ پاکستان کی اپنی سرزمین پہ ہو رہا ہے، اور پریسیجن سٹرائک کی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے، بس اسی کو ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ ساتھ کسی آبادی کو ٹارگٹ کرے گا یا کسی ایسی جگہ پہ آپ استعمال کرتے ہیں جہاں پر سویلین پاپولیشن ہو، تو اس کا اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان کے ان ڈرونز کا استعمال ہی پاکستان کی عوام کی حفاظت ہے، تو اس کی جو ایڈوانٹیجز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کا استعمال کیا جاتا ہے بہت ہی۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں پریسیجن سٹرائک کی بات کریں کہ بالکل اسی ٹارگٹ کو استعمال کیا جائے۔ اس میں پھر جو رسک ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے کہ کسی اور سویلین ٹارگٹ کو یا ادر دین دی انٹینڈڈ ٹارگٹ کوئی چیز انگیج ہو جائے، تو وہ بہت بڑا رسک ہے۔ ایک تو اس سے ڈسکورڈنسی پھیلتی ہے، پھر آپ کی نان پروفیشنل اپروچ ایک نظر آتی ہے کہ جی یہ پروفیشنل نہیں ہے، اور تیسری چیز یہ کہ جن کی حفاظت کے لیے استعمال ہے وہی اگر ٹارگٹ بن جائے تو پھر اس کا بہت سائیکولوجیکل ڈومین میں اور بہت ساری ڈومینز میں نقصان ہو جاتا ہے، آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ رسک کم کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جیسے پرسسٹنٹ سرویلنس، دیکھیے ابھی پاکستان ایک وکٹم ہو رہا ہے، سرج ہے یہاں پہ افغانستان کی وجہ سے، بہت زیادہ یہاں پہ کراس بارڈر ہو رہے ہیں، کراسنگز ہو رہی ہیں، تو سرویلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو پرسسٹنٹ سرویلنس جو ہے وہ ڈرون اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے جیسے پہلے کہا کہ ٹرین اتنی رگڈ ہے، اتنی سخت ہے، کئی دفعہ وہاں پہ بائی روڈ جانا یا بائی ٹرکس کی جو موومنٹ ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور ایریاز آر ویری واسٹ، بہت بڑے بڑے ایریاز، تو ڈرون جو ہے اس کو ضرور ایڈریس کر رہا چاہیے۔ اچھا، کیا پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف اپنی آپریشنل حکمت عملی تبدیل کر لی ہے؟ اب فضائی حملوں یا چھاپہ مار کارروائیوں کے بجائے ڈرون اٹیکس پر بھروسہ کیا جائے گا، اور یقیناً ایسا کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے،
لیکن اس کے لیے ہم 300 ڈرون سے کیسے 2300 کلومیٹر کی افغان سرحد پر آپریشن سر انجام دے سکیں گے؟ جی دیکھیے، اس میں مختلف ٹیکنالوجیز ہیں جو ڈرونز میں یوز کی جاتی ہیں، اسپیشلی جو سرویلنس کے لیے جب ہم ان کو یوز کرتے ہیں، ریکی کے لیے جو کیمراز ہیں ان کے ڈفرینٹ قسم کے کیمراز ہیں. پھر یہ آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی اب شامل ہو رہی ہے. تو مختلف ٹیکنالوجیز آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے جی. تو آئی تھنک ہائی ریزولوشن کیمراز ہیں جو ٹارگیٹ کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کے جو اسٹیشنز ہیں جہاں سے آپ یہ ڈرون کی جتنی بھی وہ جو پکچر آ رہی ہوتی ہے، یہ جو لائیو سچویشن آ رہی ہوتی ہے انٹینڈڈ ٹارگیٹ ایریا کی، وہ آپ اپنے جو بیک اسٹیشن ہے جہاں سے آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ان کی فلائٹس کو، وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ٹیکنالوجیز ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجیز جو بھی ہیں، پاکستان بھی وہی ٹیکنالوجیز یوز کر رہا ہے. اچھا زاہد صاحب، پاکستان بھی ڈرون بنا رہا ہے. برق شہپر 2 اور شہپر 3 ہمارے اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل ڈرون ہیں. آپ پاکستانی ڈرونز ٹیکنالوجی کو بھارت کے مقابلے میں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ میچنگ رسپانس کے ساتھ رہتا ہے، اسکلیشن لیڈر پہ رہتا ہے ہمیشہ، بلکہ اس سے اوپر ہی جاتا ہے جی. ٹھیک ہے، بھارت کے پاس فوج بڑی ہے، اس کے پاس اکوپمنٹ زیادہ ہے، وہ ابھی انڈیجنس اپنی چیزیں بھی بنا رہا ہے، لیکن پاکستان کو جو ریکوزٹ رسپانس چاہیے اپنی ڈیٹرنس مینٹین کرنے کے لیے، وہ پاکستان کے پاس موجود ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کنونشنل ان کنونشنل وارفیئر کے بیچ میں جب بھارت پاکستان کو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میچ کرتا ہے، جدھر وہ اسکلیشن کو لے جاتا ہے پاکستان اس سے بڑا رسپانس کرتا ہے، تو انہوں نے یہ پراکسی وار جو ٹیررزم ہے اس کو اپنایا ہے. اب اس کی آپ مثال آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت نے جب پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس وقت بھی پاکستان نے پھر اسی کا رسپانس اپنے جہازوں کے ذریعے دیا. جب وہ دھماکے بھی کرتا ہے تو پاکستان رسپانس دیتا ہے، وہ اگر میزائل پاکستان کے خلاف ڈپلوائے کرتا ہے تو پاکستان بھی اپنے میزائل ڈپلوائے کرتا ہے. میزائل کی ڈسکشنز آپ کو یاد ہوگی، ہم نے اسی پروگرام پہ بات کیا تھا کہ پاکستان کا میزائل پروگرام امن کا میزائل پروگرام ہے، مثال کے طور پہ وہ پیس کا میزائل پروگرام ہے. لیکن ہم دنیا کو جب وہ ہم پہ شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے یا ہمیں منع کرتی ہے کہ جی آپ نے رینج نہیں بڑھا سکتے، تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ جدھر تک رینج، ابھی بھارت کیا پتا کہاں سے کس پلیٹ فارم سے پاکستان کے خلاف کون سا ویپن یوز کرے، وہ اپنی سمندر سے کہیں سے کرتا ہے، وہ اپنی رینج اس کی زیادہ ہے، تو ہم اس کو آؤٹ رینج تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، یا میچنگ رینج تو کرنی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں الحمدللہ پاکستان ہر لحاظ سے ہر اسکلیشن لیڈر پہ بھارت کے ساتھ رہا ہے یا اس سے آگے گیا ہے. تو اسی وجہ سے ابھی اس نے پراکسیز کا استعمال شروع کر دیا، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا استعمال شروع کر دیا. انفارچونیٹلی افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو وہ کنونشنل ڈومین میں یا جو ہماری روایتی فوجیں ہوتی ہیں اس ڈومین میں تو شکست دے نہیں سکتا، تو اس نے اب یہ طریقہ کار اپنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی اس قابل ہے کہ وہ رسپونڈ کرے یا بہتر رسپونڈ کرے ایز کمپیئر ٹو بھارت. سر ایک اہم سوال، اگر جنگیں کنٹرول روم میں بیٹھ کر چھوٹے اور بڑے ڈرون سے لڑنی ہیں تو پھر بڑے ملک جدید ترین فائٹرز جیٹ کی تیاری پر اتنی خطیر رقم کیوں خرچ کریں؟ جی دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وارفیئر جو ہے وہ کسی ایک ڈومین میں طاقتور ہونے کا، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے تو آپ فوجیں کیوں کھڑی کرتے ہیں، یا تو ہر ٹیکنالوجی کا مختلف یوز ہے. آپ نے پھر اینیمی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اینیمی کی کیا کیپیبلٹی ہے. اگر اینیمی کے پاس ٹینکس ہیں تو آپ نے بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے اینٹی ٹینک میزلز رکھنے ہیں یا ٹینکس رکھنے ہیں. اگر اینیمی کے پاس جو گنز ہے ان کی جو رینج ہے آپ نے اس کو آؤٹ رینج کرنا ہے یا ایٹ لیسٹ اس رینج کو میچ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو اینیمی کی کیپیبلٹیز کا تو پتہ ہوتا ہے، اینیمی کی ول کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ اٹ از ناٹ میتھ. وار جو ہے جی یہ آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے. تو یہ اٹ کانٹ ہیپن کہ آپ سائنس میں آگے چلے جائیں تو آرٹ کی اپلیکیشن نہ ہو. تو مین بیہائنڈ دا گن دیٹ آلسو پلے ویری امپورٹنٹ رول. تو آپ نے ہر اسپیکٹرم میں ہر ایسکلیشن لیڈر کو میچ کرنے کے لیے اسی طرح کی ٹیکنالوجی کا یوز کرنا ہوتا ہے جو اس اسپیسیفک ویپن یا ایمونیشن جو آپ کے اینیمی کے پاس ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ایک چیز کے آنے سے دوسری چیز کا جو اثرات ہے وہ ختم نہیں ہو جاتے، یا ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ، کس کی جیت اور کس کی ہار؟ تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں، اب ٹریڈ ٹیرف اور فری ٹریڈ ملکوں کی طاقت ہوگی. ایک بریک کے بعد تفصیل جانیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، چینی مصنوعات پر 20% اضافی ٹیرف نے امریکہ اور چین کو عالمی تجارتی جنگ کے محاذ پر آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے. صدر شی جن پنگ نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ چین کسی بھی قسم کی جنگ کے لیے تیار ہے.
تجزیہ کار 20% اضافی ٹیرف کو فروغ پذیر چینی ڈیفنس پاور کے خلاف امریکہ کے ماسٹر سٹروک کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ چین کا دفاعی بجٹ گزشتہ 12 سالوں کے دوران 720 بلین یوان سے بڑھ کر 1.25 ٹریلین یوان ہو چکا ہے، اور دوسری جانب یوکرین جنگ بندی پر صدر زیلنسکی سے ناخوشگوار مذاکرات سے مایوس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر پیوٹن سے جلد از جلد ملاقات پر ہے۔ مصر کا غزہ بحالی پروجیکٹ مسترد کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس غزہ جنگ بندی کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے حماس سے براہ راست مذاکرات میں بھی مصروف ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وائٹ ہاؤس اسرائیل کو $4 ارب فوجی امداد کی فوری فراہمی کی منظوری دینا بھی نہیں بھولا۔ عالمی منظرنامے کی انہی الجھی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ماہر محمد مہدی صاحب۔ مہدی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امریکی اضافی ٹیرف کے نفاذ کے پہلے روز یورپی اور ایشیائی مارکیٹس کریش ہو گئیں، سونے اور چاندی کے ریٹ میں اضافہ ہوا، امریکہ میں بدترین مہنگائی اور ڈالر کی قدر میں کمی کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر 2 دن بعد امریکی انتظامیہ نے میکسیکو اور کینیڈا پر اضافی ٹیرف 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا۔ کیا صدر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سیٹ بیک کر چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ تو پہلے ہی ماہرین کہہ رہے تھے کہ جب یہ آپ کریں گے تو انٹرنیشنل جو بزنس ہے اس کے اندر ایک جو ہے کمی آئے گی، اور اس کی کمی جب بھی آئے گی اور اس کے اندر کساد بازاری ہوگی تو اس کا سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوگا امریکہ کو ہوگا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت آج بھی امریکہ ہے۔ تو امریکہ کو یہ ساری صورتحال جو تھی یہ ہونی تھی۔ امریکہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ جو ٹیرف کی وجہ سے اس کو سہولتیں حاصل ہیں اور اس کی کرنسی کے اندر جس طرح بزنس ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو پیسے اس کے ملتے رہتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان کو اپنے فیصلے جو ہیں وہ واپس لینے پڑے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اس کے اوپر فوکس کریں گے کہ نہیں ہم یہ فیصلے واپس نہیں لیں گے تو یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ مثلا سونا بڑھنے کی کیا وجوہات ہے؟ لازمی بات ہے کہ جن ممالک نے ڈالر رکھا ہوا ہے وہ ڈالر کو بیچیں گے، اور جب ڈالر کو بیچیں گے تو کوئی چیز تو انہوں نے ریزرو کے طور پہ رکھنی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ سونے کی شکل میں ہوگی۔ اسی لیے ابھی جیسے آپ کے سوال میں ہی جواب تھا کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بتدریج نیچے کی طرف جا رہی ہے اور سونا اور چاندی کی جو ہے قیمتیں اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ڈبیکل ہے جس کو امریکہ کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کو اگر وہ درست نہیں کریں گے تو شاید دنیا کے ملکوں کو اتنا نقصان نہ ہو جتنا امریکہ کو ہوگا۔ اچھا، گزشتہ 12 سالوں میں چین کا فوجی بجٹ 720 بلین یوان سے 1.25 ٹریلین یوان تک پہنچ چکا ہے، اور اس سال بھی 7.2% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے کہ اضافی ٹیرف چین کی غیر معمولی طور پر بڑھتی فوجی طاقت کو محدود کرنے کی امریکی کوشش ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک وجہ ہے، بالکل ہے، کیونکہ امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ چین جو ہے وہ 20 سال پہلے تک چین کا فوکس جو تھا یا 10 سال پہلے تک وہ زیادہ ڈیولپمنٹ پہ تھا، لیکن اب چین بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی طاقت کو بھی انہانس کرنا ہے۔ جب طاقت کو انہانس کرنا ہے تو لامحالہ اس کے لیے اس کو ملٹری بجٹ کی ضرورت ہے۔ اب اس میں بھی امریکہ کا مسئلہ یہ کہ امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی کے اندر چین کے لیے بہت دشواریاں پیدا کی ہیں، اور اس کے اتحادیوں نے، تو چین نے اپنی نیول جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے چند سالوں کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ اس نے چینجنگ کی، اور بہت طاقتور نیوی کے طور پہ وہ پیسیفک اور انڈین اوشن کے اندر آئی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیسوں کے ساتھ ہی ہوئی ہے، کیونکہ چین کا جو بزنس ماڈل ہے وہ ابھی تک کچھ اس قسم کا ہے کہ چین کی بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ چین کے حق میں ہے، تو لامحالہ چین کو اس کا مالی فائدہ ہوتا ہے، اور جب مالی فائدہ ہوتا ہے تو چین کے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ کن شعبوں کے اندر اپنے پیسوں کو لگا سکتا ہے۔ تو اس میں سے ایک شعبہ جو ہے جو بہت سال بڑا ویک رہا ہے اس کو بھی وہ بتدریج بڑھا رہا ہے، اور اسے ہم دنیا والے طاقت کہتے ہیں یا ملٹری کہتے ہیں یا فوجی بجٹ کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل درست بات ہے کہ اس کا امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ امریکہ جو کوشش کر رہا ہے اس کا چین کو کتنا نقصان ہوگا اور امریکہ کو کتنا نقصان ہوگا، یہ اصل سوال ہے۔ اگر امریکہ یہ سب کچھ صرف چین کو کچھ چیزوں کے اندر مشکل میں ڈالنے کے لیے کر رہا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ ان تمام چیزوں سے امریکہ کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہوگا۔
تو اس کو بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہوگی. جیسے بیلنس ٹریڈ کا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح اس چیز کا بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے. کیا چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی, کیا چیزیں نقصان دیں گی. دیکھیے اس کا ایک اور بھی نقصان ہو سکتا ہے, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے یورپ کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھ رہا ہے, تو یورپ کو بھی ضرورت ہے کہ وہ پھر اور انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ, تو جب جس کے سٹیکس جدھر بڑھتے چلے جائیں گے تو وہاں پر اس سٹیکس کی وجہ سے پھر اس کو کچھ سہولتیں دینی پڑیں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اس سرکل کے اندر سب لوگ موجود ہیں. اب یہ امریکہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اگر اس سرکل سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کا اسے کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان. مہدی صاحب, غزہ پر قبضے کی بات ہو یا یوکرین جنگ کے خاتمے کی, تجارتی ٹیرف میں اضافے کا فیصلہ ہو یا میکسیکو اور کینیڈا جیسے اتحادیوں سے اختلافات, ان تمام امور پر امریکی انتظامیہ اور اوول آفس کی کارکردگی دے کر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آغاز سے ہی امریکہ کے متنازع ترین صدر بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ آنے سے پہلے اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. اب لازمی بات ہے جب وہ آ گئے تو انہیں اپنے ووٹر کو کچھ نہ کچھ تو دکھانا پڑنا ہے. تو وہ اپنے ووٹر کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نے جو نعرہ لگایا تھا کہ امریکہ سب سے پہلے, دیکھو میں اس پر عمل درآمد کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ عرصے کنٹینیو کرنا مشکل ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کو کوئی نہ کوئی بیچ کا رستہ نکالنا پڑے گا. اور ان کی گفت و شنید بھی دیکھیں آج والے دن تک ان کو سب سے بڑا سپورٹ یہ حاصل تھی کہ ان کے دونوں طرف, ان کی کیوں نہ وہ بیک ہو کیوں نہ ان کا فرنٹ ہو, وہاں پر ان کو نہ کوئی مسائل درپیش نہیں تھے, بلکہ جو ممالک تھے وہ ان کے اتحادی تھے. بلکہ اگر سچی بات کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ امریکہ کی طرف دیکھ کر آگے چلتے تھے. لیکن اگر امریکہ انہی لوگوں سے اپنے تعلقات کو خراب کر لے گا, ان ممالک سے اس کے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے, تو لا محالہ پھر اس پر تنقید ہوگی. اور جو امریکنز کا سٹائل ہے رہنے کا, وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے قریب کے ممالک کے ساتھ ان کے اس طرح کے بدترین تعلقات ہو جائیں. تو ان تعلقات کو بیلنس کرنا پڑے گا, اور لا محالہ آج والی پالیسیز کے اندر تو یہ مشکل نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ وقت کے بعد جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی, کیونکہ ابھی تو ان کو آئے ہوئے 20 جنوری کو انہوں نے حلف لیا تھا, اور آج جو ہے ہم جس دن بات کر رہے ہیں اس دن 8 مارچ ہے, تو ابھی ان کو مشکل سے 1.5 مہینہ ہوا ہے. تو ابھی ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن شاید چند ماہ کے بعد اس وقت تک یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کا نقصان کتنا ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ریلائز کریں اور چیزوں کے اندر کچھ فرق لے کر آئے. جہاں تک دیکھیں بات ہے نا غزہ کی, غزہ کے معاملے کے اندر جو ہے وہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ ابھی تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے مڈل ایسٹ کے اتحادی ہیں وہ ان کا ساتھ دیں, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپریل کے مہینے کے اندر جو ہے وہ اپنے مڈل ایسٹ کے جو مسلمان اتحادیوں میں سب سے بڑا اتحادی ہے سعودی عرب, وہاں آ رہے ہیں. اب وہاں پر آ کر وہ کیا ایسا نقطہ پیش کرتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو کہ وہ ان سے ہم آہنگ ہو سکے غزہ کے معاملے کے اندر. جہاں تک یوکرائن کا معاملہ ہے, یوکرائن کے اندر وہ بات سیدھی سی کر چکے ہیں. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ پوٹن صاحب جو ہے وہ کیا شرائط کے ساتھ اس معاہدے کو کرنے کے لیے آتے ہیں, اور وہ جو شرائط لے کر آتے ہیں امریکہ کے لیے کس حد تک ان شرائط پر عمل درآمد کرنا جو ہوگا آسان ہوگا. میرا خیال ہے اگلا ہفتہ جو شروع ہونے والا ہے وہ بڑا اہم ہوگا, خاص طور پہ یوکرائن کے حوالے سے, کہ جب امریکن پالیسی ساز اور رشین پالیسی ساز آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور وہ کسی نتیجے کے قریب پہنچتے ہیں, تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال یوکرائن کے حوالے سے ڈیولپ ہوئی ہے. ابھی میرا ذاتی سا خیال ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ ابھی پائپ لائن کے اندر ہیں, ابھی اس کو میچیور ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے. اچھا, بظاہر تو غزہ جنگ بندی کو پائیدار بنانے کے لیے وائٹ ہاؤس نے حماس سے بات چیت شروع کر دی ہے. کیا یہ مذاکرات واقعی جنگ بندی کے استحکام کے لیے ہیں, یا امریکہ حماس کو عرب ملکوں کے غزہ منصوبے سے الگ کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ غزہ کی امریکی زیر نگرانی تعمیر نو پر بضد ہیں. جی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ غزہ کے حوالے سے
جو پالیسی ہے ان کی وہ بالکل کلیئر ہے، لیکن اس پالیسی میں ابھی تک ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مڈل ایسٹ کے ممالک کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ آج والے دن ہی ایک بڑی کانفرنس جو ہے وہ OIC ممالک کے وزرائے خارجہ کی ریاض کے اندر ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں اس میں سے کیا رزلٹ آتا ہے، کیونکہ ابھی عرب لیگ نے تو اس سارے میٹر کے اندر امریکہ سے ڈسٹنس رکھا ہے، اور پھر فائنلی جو فیصلہ ہوگا وہ میرے خیال میں اپریل میں جب وہ مڈل ایسٹ میں آئیں گے اور ان کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد بن سلمان اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں۔ ابھی جو حماس کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے امریکہ کی کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ جنگ کو بھی جاری رکھے اور دوسری طرف اتحادیوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کے کسی کمزور اتحادی سے گفت و شنید بھی شروع کر لے، تو یہ ان کا پرانا حربہ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ حماس جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی پسندیدہ گروپ نہیں سمجھا جاتا، کوئی پسندیدہ جماعت نہیں ہے، اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں مڈل ایسٹ کے مسلمان ممالک سے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ حماس کو بھی پتہ ہے، اب اس کے اندر سے وہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ کسی طرح جب یہ معاملہ کسی نتیجے تک پہنچے تو ان کے اوپر یہ الزام نہ آ سکے کہ انہوں نے اس کو معاملہ فہمی کے ساتھ جو ہے اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کری۔ تو میرا خیال ہے کہ حماس کی موو بھی اتنی غلط نہیں ہے، اور دوسری طرف حماس یہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ جو اسلامی ممالک ہے ان کو ڈے ٹو ڈے صورتحال سے آگاہ رکھا جائے اور ان سے یہ فیصلہ کروایا جائے کہ غزہ کے اندر کیا ہونا چاہیے، اور وہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو فلسطین کے لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق۔ بہت بہت شکریہ محمد مہدی صاحب۔ ناظرین، آرمی چیف عاصم منیر نے بنو کینٹ کے دورے کے دوران حملے کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کا انصاف کے کٹہرے میں لانے کا اعلان کیا ہے۔ آرمی چیف نے افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کو بھی ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ انہوں نے بنو کینٹ میں شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا، زخمیوں سے ملاقات میں ان کے حوصلے کی داد دی اور شہید ہونے والے شہریوں کے لواحقین سے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے ایک بار پھر اس عزم کو دہرایا کہ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط دیوار کی حیثیت سے ریاست کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بناتی رہے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔